Professor Dr. Mohammad Ramzan Sahab, Worthy Vice Chancellor, Emerson University, Multan. Professor Muhammad Asif Sahab, Worthy Vice Chancellor of Muhammad Nawaz Sharif University of Agriculture, Multan. Professor Dr. Kaisar Abbas Sahab, Worthy Vice Chancellor, Sargodha University. यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर हयात मोहम्मद आवान साहब, फॉर्मर वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी भी तशरीफ़ रखते हैं। मोहतरम आसिफ मजीद साहब भी हैं और भी बहुत से distinguished guests, ladies and gentlemen, faculty members, and above all, dear students, Assalamu alaikum. मगरिब का वक्त भी हो गया है और मैं मुख्तसर बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये खुशी की बात है कि आज हम एक ऐसी तकरीब में इकट्ठे हुए हैं जहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की ये स्कीम थी जो 3-4 साल बंद रहने के बाद दोबारा शुरू हुई, और उस स्कीम को इस साल के लिए उन्होंने 1 लाख लैपटॉप बजट में रखे और वो सिलसिला जारी है। यूनिवर्सिटीज़ में हस्बे साबिक मेरिट की बुनियाद पर ये स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। मेरिट क्या है? आपकी जीपीए कैसी आती है? आपकी मेहनत से आती है। योर क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज डिटरमिन्स your efficiency, your hard work, your grasp on the subject, and that is the qualifying criteria. That's the only qualifying criteria for you. Public sector universities में इस स्कीम को शुरू किया गया। तनकीद करने वालों ने बहुत तनकीद की, लेकिन हकीकत ये है कि लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स स्टूडेंट्स के हाथ में आने से बहुत से अवामिल बरपा हुए। पहली बात तो ये कि तालीम के शोबे में एक पहलू जिसको कहा जाता है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड एक ऐसा पहलू है जो ये बताता है कि वो लोग जिनका टेक्नोलॉजी के पास एक्सेस नहीं है वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इन टुडेज वर्ल्ड इज़ एन इनेबलर, और टेक्नोलॉजी और डिजिटल वर्ल्ड जो है वो रोज़गार के ज़राए मुहैया कर रही है और तालीम को जानने को, अलूम और फ़नून को हासिल करने के लिए एक ज़रिया बन रही है। आज के दौर में चाहे साइंसेस हों, चाहे इंजीनियरिंग हो, या ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स हों, या सोशल साइंसेस हो, बग़ैर कंप्यूटर्स के तसव्वुर महाल है कि हम उस पर दस्तरस कैसे हासिल करें। तो ये एक इनेबलर है, आपको ये टूल दिया गया, और इसके आने से जब ये पाकिस्तान में मिलियंस की तादाद में बच्चों को मिला ओनली ऑन मेरिट, कोई और उसमें कोई एक भी आप ऐसा नहीं दिखा सकेंगे जो किसी को सियासी वाबस्तगी की वजह से इजाफी दिया गया हो या किसी की सियासी वाबस्तगी की वजह से उसका नाम काटा गया हो। तो मेरिट की बुनियाद पे जब ये दिया गया तो हमारे काबिल तरीन बच्चों के हाथ में आया और लाखों की तादाद में हाथ में आया। देखिए, ये जो सरकारी वसाइल होते हैं ना, ये अवाम की अमानत होते हैं, और अवामी वसाइल जो हैं ये इसकी लिमिटेड फिस्कल स्पेस होती है आपके बजट की, एक पाया होती है, फिस्कल पाया। उसमें से आप गवर्नमेंट जो भी आती हैं पूरी दुनिया में वो तय करती हैं कि आपकी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जब ये आपके हाथ में आई, काबिल तरीन बच्चों के हाथ में डिवाइस आई, तो यकीनन आपने उससे एंटरटेनमेंट भी हासिल की होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपने उसे कंप्यूटेशनल नीड्स और नॉलेज का ज़रिया भी बनाया, कारोबार का ज़रिया भी बना। नतीजा ये हुआ कि पहले ही चंद सालों में पाकिस्तान दुनिया के टॉप ई-लैंसिंग कंट्रीज़ में, अगर आप अच्छी वेबसाइट्स पे जाएं और उसमें ऑथेंटिक जगहों पे चेक करें कि टॉप ई-लैंसिंग कंट्रीज़ कौन से हैं, तो
8 سے پہلے پاکستان کا نام کہیں لسٹ میں ہی نہیں تھا. جب پہلے پنجاب حکومت نے یہ اسکیم شروع کی، پھر وفاقی حکومت نے شروع کی، بچوں کے پاس ایک بڑی تعداد میں ایکسیس ٹو ڈیجیٹل ورلڈ آنا شروع ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ میں بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے. 2018 تک پاکستان دنیا کے ٹاپ 5 ای لینسنگ کنٹریز میں سے آ گیا تھا، اینڈ ایز آئی اسپیک ناؤ دنیا کے 2 یا 3 ٹاپ ای لینسنگ کنٹریز میں پاکستان شامل ہو گیا. پاکستان سے سافٹ ویئر ایکسپورٹ بڑی تیزی سے بڑھی ہے. پاکستان کے اندر امیزون یا باقی ای کامرس یا طرح طرح کی ای کامرس کے طریقوں کے اوپر بے تحاشا اضافہ ہوا ہے لوگوں کا. جو ای روزگار سینٹرز ہیں یونیورسٹی میں، اس کے حوالے سے مجھے پچھلے دنوں ایک پروگرام میں ایک بچی ملی، سرگودا سے ان کا تعلق تھا. وہ کہنے لگیں کہ میں نے اپنا کام شروع کیا ای کامرس کا، ای روزگار سینٹر اپنے کالج کی یونیورسٹی سے میں نے طریقہ سیکھا. اس کے بعد جب میں نے کام شروع کیا تو چند سالوں میں آج میرے پاس کروڑوں روپے ہیں. میں نے اپنے والد کا خواب تھا کہ وہ اپنا گھر بنا سکے، ان کو پیسے دیے. میں اپنی شادی انشاءاللہ اپنے ہی پیسوں سے کرنے جا رہی ہوں. اور اس کے علاوہ میں نے کوئی اپنے گاؤں کے 100 کے قریب غریب گھروں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جہاں ماہانہ راشن میں ان کو دیتی ہوں. تو پازیٹیوٹی، اور جس طرح وی سی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے نوجوان جو کہ ذہین ہیں، ان کے اوپر جب اعتماد کیا، حکومتی وسائل ان کو دیے گئے. میں آپ سے کہہ رہا تھا حکومتی وسائل لمیٹڈ ہوتے ہیں. اگر آپ کسی ایک طرف زیادہ لگاتے ہیں تو کہیں اور سے کاٹنے پڑتے ہیں. پوری دنیا میں آپ کا جو بجٹری الوکیشنز ہوتے ہیں، دیٹ اسپیکس والیومز اباؤٹ دا پرائورٹی آف دا گورنمنٹ. اور گورنمنٹ کیا پرائورٹائز کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے، کدھر دیا جا رہا ہے. بہرحال آج یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا یہ لاکھوں روپے کا گیجٹ آپ کے پاس ہوگا، اور آپ اس سے بہتری کا سفر جاری رکھ سکیں گے. ایک لیپ ٹاپ لاکھوں کا ہوتا ہے، ایک یونیورسٹی میں کروڑوں روپے کے آتا ہے، پورے ملک کی یونیورسٹی میں اربوں روپے کا پیکیج ہوتا ہے، اور بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایکوائر کیا جاتا ہے. 2018 میں بھی جب ایکوائر کیا گیا تھا تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، جو کہ دنیا کی ایک معروف آرگنائزیشن ہے جن کے بڑے طے شدہ اصول ہیں، انہوں نے HEC کے لیپ ٹاپ پروکیورمنٹ کو دنیا کا شفاف ترین پروگراموں میں سے ایک پروگرام قرار دیا تھا الحمدللہ. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں، وہ لوگ جو جھوٹ کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہوتے ہیں، وہ نفرتیں بھرتے ہیں، مایوسیاں پیدا کرتے ہیں. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ قومیں جو ہیں جو مایوس ہو جائیں وہ ترقی نہیں کر سکتی. ہمارے ملک میں بہت پازیٹیوٹی ہے الحمدللہ. اخوت آرگنائزیشن ہے، آپ کی یونیورسٹی کے ساتھ بھی، پروفیسر رمضان صاحب کے ساتھ بھی مل کے کام کر رہی ہے. وہ مائکرو فائنانس دیتے ہیں ریڑھی والوں کو، کھانچا فروشوں کو، چھوٹے دکانداروں کو. اور وہ جب پیسے دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنے فیصد لوگ ان کا پیسہ قرضہ واپس کرتے ہیں؟ کسی سے وہ اپنی پراپرٹی گروی نہیں رکھتے. لیکن پاکستان کی عام عوام 99.90% ان کو قرضہ واپس کرتی ہے. دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کسی مائکرو فائنانس بینک کا یہ پے بیک ریشو نہیں ہے جو پاکستان کی عوام پے بیک کر رہی ہے. نہ انہوں نے کوئی انسپیکٹر رکھے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے کوئی گنڈے رکھے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے کوئی وصولی کے اوپر بندے رکھے ہوئے ہیں، لیکن پے بیک ہوتا ہے. یہ پاکستان کی عوام ایزی جیسے بڑے ایمبولینس نیٹ ورک کو، بڑے بڑے میموریل کینسر ہاسپٹلز کو، بڑے بڑے اور فلاحی اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتی ہے. اور ہماری قوم میں بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کچھ لوگ کہ جی بس ہر آدمی چور ہے، ہر جگہ غلطی ہے، ہر جگہ خرابی ہے. ایسا نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کو اپنے اندر بہت پازیٹیوٹی ملے گی انشاءاللہ. اچھے کام کرنے کا جذبہ ملے گا. آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے والدین کو دیکھیے، اپنے اساتذہ کو دیکھیے، اور معاشرے کو دیکھیے، آپ کو بہت سی پازیٹیوٹیز ملیں گی. تو اسٹے پازیٹیو سوچیے اور انتشار سے بچنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ بہتری آئے گی. ابھی عنقریب ایک مرحلہ پاکستان میں آ رہا ہے، اور وہ انتخابات کا مرحلہ. آپ سب
کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ آپ کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہوگا. کچھ لوگوں کو تو زندگی میں پہلا ووٹ کاسٹ کرنا ہوگا. سوچ سمجھ کے ووٹ دیجیے. جس بھی پارٹی کو آپ دینا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن ایک تعلیم یافتہ انسان ہونے کی حیثیت سے آپ میں اور غیر تعلیم یافتہ میں جو واضح فرق ہے وہ تحقیق کا ہے. یونیورسٹیز کا کام ہے تحقیق کرنا. تحقیق کیجئے کہ کن کن کو موقع ملے اور کیا کسی نے ڈلیوری کی اور کون کس جگہ پہ کیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریٹنگز دیکھیے, کون سے سال میں کیا تھی, کیسے تھی. جی ڈی پی گروتھ ریٹ دیکھیے, پاکستان کی اکانومی دیکھیے, تعلیم کے اوپر جو پیسے خرچ کیے جاتے ہیں وہ دیکھیے. 2013 سے 18 تک وفاق کی طرف سے ہائیسٹ ایور فنڈنگ ٹورڈز ٹرشری ایجوکیشن, جو یونیورسٹی ایجوکیشن تھی وہ دی گئی تھی. انفارچونیٹلی 2018 کے بعد شاید پاکستان کی پہلی گورنمنٹ ہوگی جس نے بڑھانا تو دور کی بات, رکھنا تو دور کی بات, ایچ ای سی کی فنڈنگ میں 50% کے قریب کٹ لگا دیا تھا. ابھی کووڈ بھی نہیں آیا تھا. لیکن بہرحال کرپشن میں بے تحاشا 2018 کے بعد اضافہ ہوا. اس سے پہلے کمی آ رہی تھی. ہر سال ہماری رینکنگ ٹرانسپیرنسی میں بہتر ہوتی چلی جا رہی تھی. لیکن جو بھی آپ نے فیکٹرز دیکھنے ہیں, تمام گورنمنٹس کو موقع ملا. پیپلز پارٹی کو ملا, پی ٹی آئی کو ملا, پی ایم ایل این کو ملا, کاف لیگ کو ملا. آپ کو ہو سکتا ہے کسی ایک کو ایک بات پسند ہو, کسی ایک دوسرے کو دوسری بات پسند ہو, پر کسی کرائٹیریا پہ فیصلہ کیجیے. لیکن جو بھی آپ کا فیصلہ ہو, at the end of the day we have to respect others' point of view. آپ کے کسی دوست کی رائے آپ سے مختلف ہے, دلیل دیجئے, بحث کیجئے, منطق پہ بات کیجئے, لڑائی نہیں کرنی. آپس میں ہم نے in a pluralistic society we have to coexist. اور کو ایگزسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا مذہب مختلف ہے, کسی کی سوچ مختلف ہے, کسی کی کوئی آئیڈیالوجی مختلف ہے, کسی کی پولیٹیکل تھنکنگ مختلف ہے, آپ اس کو دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کریں. لیکن جس کی جو بھی ہے, we have to respect others' point of view. At the end of the day, that's a basic thing. تو انشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ ڈاکٹر رمضان صاحب اس ایمرسن یونیورسٹی کو آگے لے جانے میں ایک بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. انرولمنٹ میں تیزی سے اضافہ ہونا اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ زیادہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آنا چاہتے ہیں. انفراسٹرکچر کی بہتری, نئے ڈپارٹمنٹس کا بنایا جانا, ظاہری جمالیاتی حسن اور آپٹکس آف دا یونیورسٹی سے لے کر اور پھر لوگوں کو انوالو کرنا. میں سب فرینڈز آف ایمرسن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی صلاحیتوں پہ یقین رکھیں. جب آپ کو رمضان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ سب نے نمبر 1 بننا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس ذہنی ایک لاک لگا ہوا ہوتا ہے ہمارے ذہن پہ, ہم سوچتے ہیں کہ کلاس میں کوئی ایک ہی نمبر 1 ہوتا ہے نا, ہر کوئی تو نمبر 1 نہیں ہو سکتا. جتنا بھی اچھا کر لیں کلاس میں فرسٹ تو ایک ہی آئے گا. نہیں, یہ اس نمبر 1 کی بات نہیں کر رہے. یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سب نے لیڈر بننا ہے. یو ہیو ٹو لیڈ. آپ مختلف شعبوں میں جائیں گے. اور لیڈر کون ہوتے ہیں؟ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کا احساس کریں. لیڈرز آر آلویز کیئرنگ پیپل. لیڈر وہ نہیں ہوتے جو دوسروں کا قد نیچا کرنے کی کوشش کریں. کچھ لوگ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اف آئی ہیو ٹو اسٹینڈ آؤٹ, تو میں اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کا قد نیچے کر دوں تو میں اوپر لگنے لگوں گا. تو کسی کو چور کہتے ہیں, کسی کو ڈاکو کہتے ہیں, کسی کو بے ایمان کہتے ہیں, اور خود سب سے بڑے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے انسان کا, وہ یہ بنایا ہے کہ کر بھلا ہو بھلا. What goes around comes around. آپ دوسرے کی بہتری چاہیں گے, آپ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. لیڈرز آر کیئرنگ پیپل. وہ دوسروں کا خیال کرتے ہیں. لیڈر سچے ہوتے ہیں. لیڈر انصاف پسند ہوتے ہیں. لیڈر جرأت مند ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے میری منزل کدھر ہے, ان کا ویژن کیا ہے. تو یو ہیو ٹو بی لیڈرز. اور آج اقبال ڈے ہے. اقبال کا یہ شعر نہ دہراؤں تو بلکہ 2 شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا تھا, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں,
جی آپ اپنی آنکھیں کھولیے، جائیے کسی بھی کامیاب انسان کو پکڑیے اور اس سے ملیے، آپ کو اس کے اندر پتہ لگے گا کہ اس کے اندر ایک لیڈر چھپا ہوا ہے، اس نے دوسروں کا کیسے خیال کیا تھا، کیسے کمپیشن کیا تھا. کچھ بیچارے نادان استاد کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن وہ اتنے نادان ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں جی 2 نمبری میں کامیابی ہے یا فراڈ میں کامیابی ہے، یہ جی آج کی دنیا میں تو فراڈ ہی آگے جا رہے ہیں. میں ان استادوں کو بھی کہوں گا کہ اپنا ایکٹ صحیح کریں اور صحیح چیزیں ہمارے بچوں کو سکھائیں. وہ مثال مشہور ہے کہ آپ کو اڑتے نظر آتے ہیں، جال میں پھنستے نظر نہیں آتے. ہمیشہ بے ایمانی اور غلط طریقے سے کی جانے والی فلائٹ شارٹ لیوڈ اور عارضی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ ہمیشہ سچی کامیابی، دائمی کامیابی اعلیٰ اصولوں سچائی کے ساتھ ہے. تو علامہ اقبال نے کہا تھا صداقت کا سبق پڑھو، بی ٹروتھفل، اور آپ عدالت کا سبق پڑھو، بی جسٹ، شجاعت کا پڑھو، بی کریجیس. تو پھر آپ امام صرف اپنے علاقے کے نہیں بنو گے، یو ول بی اے گلوبل لیڈر. لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. اور اقبال نے نوجوانوں کو یہ بھی کہا تھا تو شاہیں ہے پرواز ہے کام تیرا. شاہیں کیا کرتے ہیں؟ یو نو ایگل سورس ٹو نیو ہائٹس. یو ہیو ٹو کیپ رائزنگ، یو ہیو ٹو کیپ گوئنگ. کنسسٹنسی، جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ 4 چیزوں میں کامیابی ہے، سورہ اثر میں فرمایا گیا ہے، اس میں ایک چیز صبر ہے. اور صبر کی اصل جو ترجمہ ہے مستقل مزاجی ہے، کہ آپ اگر عام حالات میں جیسے رہ رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، اسٹے کمپوزڈ، تو یہ صبر کا مظاہرہ ہے. پرسیویرنس، مستقل مزاجی، تو شو سم پرسیویرنس، مستقل مزاجی سے کیپ فلائنگ، ٹرائی ٹو کیپ رائزنگ اینڈ کیپ گوئنگ. انشاءاللہ کامیابی ہوگی. تو علامہ اقبال نے کہا تھا تو شاہیں ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. نئی مارکیٹس ایکسپلور کریں. دنیا کو ضرورت ہے نوجوانوں کی، قابل نوجوانوں کی، اپنے اندر قابلیت پیدا کریں. تو دیر آر نو لمٹس اینڈ وی ہیو ٹو کیپ گوئنگ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب کامیاب کرے گا. اینڈ ایمرسن یونیورسٹی جیسے آپ کا وی این بنا، آپ کی لیڈرشپ نے، میرے وائس چانسلر نے یہاں پہ آپ کو وی این دیا کہ ایمرسنس کو دنیا میں لیڈ کرنا ہے انشاءاللہ. اور آخر میں آپ کے سامنے بھی جو فرینڈز آف ایمرسن کے لیٹسٹ ممبر ہیں جہانگیر صاحب، ان کو پیش کرنا چاہوں گا. جہانگیر صاحب آپ کھڑے ہو جائیں اپنی سیٹ سے. جی جہانگیر صاحب ایک دیہات سے تعلیم حاصل کرنے آئے تھے، اور انہوں نے بڑی مشکل سے ایمرسن میں پڑھا، مختلف اور اسکولوں میں پڑھا، اور پڑھتے اور ان کی ایک زندگی جہد مسلسل ہے. لیکن انہوں نے کوئی ڈاکہ نہیں مارا، کوئی بے ایمانی نہیں کی، اسٹیڈ فاسٹ رہے، اپنا کام کرتے رہے. آج یہ ایک خود یونیورسٹی کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اون کرتے ہیں نیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن NCBAE. اس کے علاوہ کئی اور انٹرپرائزز کے یہ چیف ایگزیکٹو ہیں، اور ایک ایسے ریسٹورانٹ کو بھی اون کرتے ہیں جس میں مجھے دعوت تو دیتے ہیں پر کھانا نہیں کھلاتے. چائے خانہ بھی یہ چلا رہے ہیں ملتان میں. اب تشریف رکھیں. اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے اپنے مادر علمی کو بھی ڈونیشن دینے کا اظہار کیا. ان کو آپ سے ملوانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلسل محنت سے آپ چلتے رہیں، کامیابی آپ کے قدم چونے گی. لیکن ایک بات یاد رکھیے، پیسہ کمانے کو کبھی اپنا ہدف مت بنائیے گا، کیونکہ ہماری زندگی کے مقاصد بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، ہمارا وی این بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. اور اگر آپ ایک نوبل کاز کے ساتھ ایک میننگ فل لائف گزاریں گے تو انشاءاللہ پیسہ بھی آپ کے قدم چومے گا، عزت بھی ملے گی، اور آپ کو دلی تسکین بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت کامیاب کرے. پاکستان پائندہ باد.